एपिसोड 89। मुकाबलों का पहला दिन था, इसलिए फाइटर्स एक्सरसाइज में जान मारे थे। अलबत्ता जिनके आज मुकाबले थे वो आराम कर रहे थे। जिम्नेजियम में जजीरे के केबल टीवी पर चैंपियनशिप की तफसीलात आ रही थीं। ड्रॉज इस तरह थे कि 50 टॉप रैंकिंग के फाइटर्स बराह रास्त क्वालिफाई कर गए थे। बाकी 14 अफराद का इंतखाब होना था जो फिर नॉकआउट मरहले तक जाते। चैंपियनशिप एक हफ्ता जारी रहती, यानी आज से 7वें दिन फाइनल था, और फाइनल वाले दिन ही नुमाइश और ख़ास मुकाबले थे, जैसे अहमद और ईवल का मुकाबला। जूरियल बहुत पुरजोश हो रहा था। ब्रदर, मेरा भी दिल चाह रहा है कि अपना है तोड़ दूं। वैसे भी इसमें कोई मुसलमान नहीं है। अगर तुम समझते हो कि मुकाबलों में हिस्सा ले सकते हो तो ले लो। मैंने मशवरा दिया और आंख के इशारे से मना किया। नहीं ब्रदर, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। वो मेरा इशारा समझ गया। लंच के लिए जाते हुए मैंने गैर वाज़ेह अंदाज में उसे बताया कि जजीरे पर चंद दिन में बगावत मुतवक्को है और जूरियल को इसमें हिस्सा लेना था। मुमकिन है कोई तुमसे राब्ता करे और तुम्हें असलहा दे। ब्रदर, लगता है तुम मुझे पूरी बात नहीं बता रहे हो। उसने शिकवा किया। ये दुरुस्त है, लेकिन खुद मुझे भी बहुत सारी बातों का पता नहीं है। तो मुझ पर एतमाद रखो। गैर ज़रूरी तफसीलात में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस तुम इस पर नज़र रखो कि तुम्हें करना क्या है। तुम ठीक कह रहे हो। इस किस्म के कामों में हर शख्स को अपनी जिम्मेदारियों तक महदूद रहना चाहिए। तुमसे राब्ता करने वाले असलहा देंगे और गाइडलाइन भी, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हें क़ब्ल वक्त प्लान में शामिल कर लेना चाहिए। इस तरह तुम बेहतर तौर पर काम कर सकोगे। मैं अपनी जान लड़ा दूंगा। बस तुम होशियार रहना, और जब हंगामा हो तो अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद को भी उकसाना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों ताकि इंतज़ामिया को काबू पाने में दुश्वारी हो। तुम फिक्र मत करो ब्रदर। शाम को जिम्नेजियम से मैं बराह रास्त अरीना वाले हिस्से की तरफ गया। ऊपर से ये सादा से नज़र आने वाली इमारत ज़ेर ज़मीन ना जाने कितनी मंजिलों तक फैली थी। उसमें क्लब, लग्जरी किस्म की तायुश गाहें और अरीना सब कुछ शामिल था। उसकी तामीर में ना जाने कितने गुलामों का खून पसीना शामिल हुआ था। जॉन ने बताया था कि इस पूरे जजीरे पर जितनी तामीरात थी, उन सब की तामीर में मजदूरों की हैसियत से यहाँ गुलाम बनाकर लाए जाने वाले अफराद को इस्तेमाल किया गया था। उनमें से जो भी मर जाते उन्हें समंदर में फेंक दिया जाता। वैसे भी जजीरे पर दफनाने का रिवाज नहीं था। मरने वाले अफराद के आखिरी आराम का जजीरे के आसपास का समंदर ही होता था। चैंपियनशिप में जो मारे जाते उनके साथ भी यही सलूक होता। अपने कार्ड की वजह से मुझे अंदर जाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। जब मैं पहली बार जॉन के हमरा यहाँ आया था तो कुछ फिल्मों में दिखाई जाने वाली खुफिया जगहों का सा माहौल था, लेकिन इस वक्त लोग बेफिक्री से आ जा रहे थे और कोई ख़ास चेकिंग नहीं थी। मैंने पहले तीसरे फ्लोर के रेस्टोरेंट पर जाकर खाना खाया और उसके बाद अरीना पहुंचा, जो सबसे निचले फ्लोर पर था। अरीना में तोसी का काम किया गया था। अब ये अच्छा खासा मिनी स्टेडियम बन गया था, जिसमें 4000 के करीब अफराद के बैठने की गुंजाइश थी। एक तरफ VIP बॉक्सेस थे। उनमें से एक बॉक्स में मैंने जॉन ग्रे के हमरा अहमद को ईवल के साथ जिंदगी और मौत की जंग लड़ते देखा था। मैं ऊपर से घूमकर बॉक्सेस की तरफ जाने लगा। उसके दाखिली रास्ते पर एक गार्ड ने मुझे रोक दिया। ये मखसूस एरिया है, यहाँ दाखिल नहीं हो सकते। मुझे जॉन ग्रे ने अपने बॉक्स से बुलाया है, उसे मेरे बारे में मुत्तला करो। सॉरी, ये मेरा काम नहीं है। अगर कोई किसी को अंदर से बुलाना चाहता है तो वो पहले सिक्योरिटी को मुत्तला करता है। तुम्हारे बारे में हमें कोई हिदायत नहीं मिली है। ठीक है। मैं पलट आया। मैं मुकाबला देखने आया था, वो कहीं से भी देख सकता था। बॉक्सेस बहुत मखसूस अफराद के लिए थे। उनसे कम तर दर्जे के अफराद के लिए ख़ास सीटें थीं और आम अफराद के लिए आम सीटें। मैं एक आम सी सीट पर बैठ गया। बेशतर सीटें पुर हो चुकी थी, लेकिन तमाशाई अभी भी आ रहे थे। उनमें खासी तादाद औरतों की भी थी जो अपने अपने मर्दों के साथ थीं। उनके नाजो अंदाज और लिबास बता रहे थे कि वो ख़ास तौर से दिल बहलाने के लिए लाई गई थीं। इसी असना में अरीना में 2 फाइटर्स दाखिल हुए। रेफरी ने मुकाबले की शराइत का ऐलान किया और वो एक दूसरे के मुकाबले आ गए। मुकाबला शुरू होते ही तमाशाई उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए और अरीना शोर से गूंजने लगा। शोर में ख़वातीन की सुरीली चीखें नुमाया थी। मुकाबला मुख्तसर साबित हुआ। चीनी लड़के ने उस यूरोपी पहलवान को आसानी से हरा दिया था। क्योंकि ये नॉकआउट मरहला नहीं था, इसलिए हरीफ पर महज अपनी बरतरी साबित करना थी। उसे किसी किस्म का इरादी नुकसान पहुंचाना मना था। हाँ, लड़ाई में कोई चोट लग जाए तो इस पर एतराज़ नहीं था। क्योंकि खून रेसी नहीं हो रही थी, इसलिए जल्द तमाशाइयों का जोशो खरोश सरद पड़ने लगा। अक्सर बॉक्सेस वाले VIPs आए ही नहीं थे। मैं भी बोरियत महसूस कर रहा था। दूसरा, मेरा जहन अब्दुल क़य्यूम में उलझा हुआ था। मैं सोच रहा था कि मुमकिन है आज मौका मिले। सब मेले में निकले होंगे। मैं अब्दुल क़य्यूम से मिल सकता था, उससे मिशन पर बात कर सकता था। मैं उठने का इरादा कर रहा था कि मेरे अक़ब में बैठे शख्स ने मेरे शाने पर हाथ रखा और ज़रा आगे की तरफ झुककर मेरे कान में सरगोशी की।
عبید سلام۔ میں سنسا ہو گیا۔ پھر میں نے بتدریج سر گھما کر دیکھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ عبید بن صلاح ہی تھا۔ اس نے ایک عرب شیخ کا روپ دھار رکھا تھا۔ قد و خال بھی عربی تھے، اس لیے وہ آسانی سے اس حلیے میں ڈھل گیا تھا۔ اس کے کلین شیف چہرے پر نفاست سے بنی عربی طرز کی فرینچ داڑھی تھی۔ میں کھڑا ہو گیا۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا اور یہاں بات کرنا ممکن نہیں تھا۔ میرے اوپر تک آنے کے بعد عبید بن صلاح بھی اپنی سیٹ سے اٹھ کر اوپر آنے لگا۔ میں لفٹس اور سیڑھیوں کی طرف جانے والی گیلری میں سست روی سے جا رہا تھا کہ عبید میرے برابر میں آ گیا، مگر اس انداز سے جیسے مجھ سے الگ ہو۔ ہم ایک ساتھ اور تعلق سے انداز میں لفٹ میں داخل ہوئے تھے۔ اتفاق سے ہمارے سوا کوئی تیسرا فرد نہیں تھا، اس لیے عبید نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے کہ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اس نے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ ذرا دیر میں لفٹ ٹاپ فلور پر رکی اور ہم باہر آ گئے۔ عبید میرے برابر سے گزرتے ہوئے بولا، سپر اسٹور کے سامنے والے اوپن ایئر ریسٹورینٹ میں آ جاؤ۔ وہ آگے نکلا تو میں نے فٹ پاتھ تبدیل کیا اور دوسرے فٹ پاتھ پر آ گیا۔ ذرا دیر بعد میں ریسٹورینٹ میں تھا۔ میری نظر عبید کو تلاش کر رہی تھی، مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ اچانک ایک پستہ قد ایشیائی ویٹر میری طرف آیا اور اس طرح بولا جیسے مجھے خوش آمدید کہتے ہوئے آرڈر کا پوچھ رہا ہوں، مگر اس نے صرف اتنا کہا، جناب ریسٹورینٹ کے اقوی حصے میں چلے جائیں۔ نہیں شکریہ، میں نے بلند آواز سے کہا اور گارڈن والے حصے کی طرف سے گھومتا ہوا ریسٹورینٹ کی مختصر سی عمارت کے عقب میں جانے لگا۔ وہاں تاریکی تھی اور اچانک ہی ایک سائے نے میرا راستہ روک لیا۔ میں دفاعی پوزیشن میں چلا گیا، مگر عبید کی آواز سن کر میرا تنا ہوا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ یوسف، یہ میں ہوں۔ وہ میرے نزدیک آ گیا۔ اس نے لباس بدل لیا تھا اور اب اس کے چہرے پر فرینچ بھی نہیں تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ جگہ محفوظ ہے؟ ان لوگوں نے جگہ جگہ لوگوں کی باتیں سننے کے لیے مائک لگا رکھے ہیں۔ میں نے پوچھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ یہ حصہ ہم نے بالکل محفوظ بنا دیا ہے۔ یوسف، مجھے تم سے بہت اہم بات کرنی ہے۔ عمل کا وقت آ گیا ہے۔ ہمیں لازماً اس میلے کے دوران یہ جزیرہ تباہ کر کے یہاں سے نکل جانا ہے۔ اگر بندرگاہ تباہ ہو جائے تو جزیرے کی حفاظت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم۔ اگر ان چٹانوں تلے موجود ری ایکٹر کو تباہ کر دیا جائے تو بندرگاہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ روسی ساختہ ری ایکٹر ہے۔ اگر اسے دھماکے سے تباہ کیا جائے تو اسے چھوٹا سا ایٹمی دھماکہ سمجھ لو، یہ پوری چٹان کو اڑا کے رکھ دے گا۔ میں پہلے اس مشن پر جانے کے لیے تیار ہوں۔ بتایا تھا عبدالقیوم نے۔ اب میں تمہیں اس ری ایکٹر کے بارے میں تفصیلی طور پر بتاؤں گا۔ اس نے جیب سے کاغذ اور ایک چھوٹی سی ٹارچ نکالی۔ کاغذ پر ہاتھ سے بنا نقشہ تھا۔ عبید نے ٹارچ سے اس پر روشنی ڈالی۔ یہ ہے وہ چٹان جس میں ایگزیکٹو لاجز ہیں۔ اس کے نیچے ہاربر ہے، اور یہ بات بہت سے لوگوں کو معلوم ہے کہ اس چٹان تلے ایٹمی بجلی گھر بھی ہے۔ اس کو سمندری پانی مہیا کرنے والی سرنگ بندرگاہ کے عین نیچے ہے۔ کیا ان لوگوں نے ری ایکٹر کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے، لیکن بہت معمولی۔ دراصل ان کے ذہن میں بات نہیں آئی کہ اس جزیرے پر کوئی اس حد تک ان کے خلاف جا سکتا ہے کہ ری ایکٹر کو تباہ کرے۔ سرنگ کے دہانے پر جالی دار ڈھکن ہے، مگر اسے کھولا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اوپر تک کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مگر خیال رہے سرنگ سے پانی سیکشن پمپ سے کھینچا جاتا ہے۔ اگر تم نے خود کو نہ سنبھالا تو پمپوں کے پنکھوں سے جا ٹکراؤ گے۔ عبید نقشے پر واضح کرنے لگا کہ مجھے اور عبدالقیوم کو کہاں بم لگانے تھے۔ یہ جگہ بہت خطرناک تھی کیونکہ ری ایکٹر سے چند میٹر کے فاصلے پر تھی۔ بموں کا وقت 24 گھنٹے بعد رات کا 12 بجے مقرر کیا گیا تھا۔ میں نے تاخیر کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، کیونکہ یہ کام ہونے کے بعد ہی ہم مسلح بغاوت کر سکیں گے۔ بجلی فیل ہوتی تمام حفاظتی نظام ختم ہو جائے گا اور تاریکی میں ہمارے لیے اپنے ہدف پر حملہ کرنا آسان ہوگا۔ سب سے بڑھ کر ری ایکٹر اور بندرگاہ کی تباہی ان لوگوں کے حوصلے پست کر دے گی۔ تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں؟ 40 ہیں، لیکن بغاوت ہوتے دوسرے بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ جزیرے پر 500 کے قریب محافظ ہیں، جن میں سے آدھے بندرگاہ، لاجز اور ری ایکٹرز کے پاس ہوتے ہیں۔ باقی 250 سے ہم یہاں نبٹ لیں گے۔ عبید کے لہجے میں ایسا اعتماد تھا جیسے وہ 200-250 محافظوں کی نہیں بلکہ 200-250 بھیڑوں کی بات کر رہا ہے۔ برادر، ری ایکٹر میں بم نصب کرنے کے بعد اگر میں اور عبدالقیوم بچ نکلے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ عبدالقیوم تو غائب ہو جائے گا، اور اگر تم اپنے لیے خطرہ محسوس کرو تو تم بھی اس کے ساتھ چلے آنا، ورنہ کوشش کرنا کہ اپنی جگہ پر رہو۔ تمہارے غائب ہونے سے ان لوگوں کو شک ہو سکتا ہے۔ اگر یہ وقت سے پہلے ہوشیار ہو گئے تو ہمیں مشکل ہوگی۔ سمجھ گیا؟ اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ تم جو کچھ کرو گے اس کا اجر تمہیں صرف اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ برائی کا مرکز ختم ہو گیا تو نہ جانے کتنے انسان سکھ کا سانس لیں گے۔ یہ بات تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ یہ کام کرنا میرے لیے سعادت کا باعث ہے۔ برادر، اب تم سے ملاقات ہو یا نہ ہو، اگر میں اس مشن میں کام آ گیا تو میرا ایک کام کرو گے؟ ضرور، اگر میں خود بھی زندہ رہا تو۔ لنڈن میں ایک وکیل ہے،
پاکستانی مسلمان ہے، شاہد کریم میرے دوستوں میں سے ہے، اس کے پاس ایک لڑکی ہوگی کاجل، اسے میسج دینا کہ اب میں اس دنیا میں نہیں رہا اور وہ میرا انتظار نہ کرے۔ عبید کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ میں یہ پیغام دے دوں گا، لیکن اللہ نہ کرے کس کی ضرورت پڑے۔ ہم دونوں نم آنکھوں کے ساتھ رخصت ہوئے۔ میں واپس ارینا کی طرف آ گیا۔ 12 بجنے والے تھے، یعنی مقابلوں کا وقت ختم ہو رہا تھا۔ مجھے جان کا انتظار تھا۔ 12 بجے کے قریب وہ ارینا والی لفٹ سے نکلتا نظر آیا۔ ایک نارمل سی اور ایشین لڑکی نے اسے سہارا دے رکھا تھا۔ واضح طور پر وہ ضرورت سے زیادہ ہی پی گیا تھا۔ میں نے اسے آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ جیپ کہاں ہے تمہاری؟ پارکنگ میں۔ یہ لیزا ہے، اس نے مخمور لہجے میں کہا اور لڑکی کی طرف دیکھا۔ ہائے ہینڈسم مین۔ اے تم میرے دوست کو بہکانے کی کوشش مت کرو، یہ پارسا شخص ہے۔ جان گھرایا۔ لڑکی زور سے ہنس پڑی۔ اس جگہ میں نے اس نام کی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ میرا خیال ہے مجھ پر گھر چل کر بھی بحث کی جا سکتی ہے، میں نے ملائمت سے کہا۔ جان پارکنگ میں اپنی جیپ بھول گیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کو تلاش کیا۔ وہ عقبی سیٹ پر ڈھیر ہو گیا اور فوراً ہی خراٹے لینے لگا۔ لڑکی میرے برابر میں آن بیٹھی۔ اس نے میرے شانے پر ہاتھ مارا۔ ہے یو آر گڈ لکنگ مین۔ بس دیکھنے کی حد تک، تمہارے مزید کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ یو ڈونٹ وری، میں تمہیں کام کا آدمی بنا دوں گی۔ سگریٹ ہے تمہارے پاس؟ سوری۔ جیپ روکنا، میں مسٹر گرے کی جیب سے نکال لوں۔ میں نے جیپ روک دی۔ لڑکی نے پیچھے جا کر جان کی جیب سے سگریٹ نکالی اور اسے سلگا کر واپس آئی۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں کام کا آدمی بنا دوں گی۔ اس کام کا مجھے بچپن سے ایکسپیرینس ہے۔ میں ایسے برہمچاروں کو، پلیز اگر تم اپنا منہ بند رکھو تو مجھے ڈرائیونگ کرنے میں آسانی رہے گی۔ مجھے گرمی لگ رہی ہے، وہ بولی اور آدھی رہ جانے والی سگریٹ سڑک پر اچھال کر اس نے بلاؤز نما مختصر سی شے اتار دی۔ یہ اتنی مختصر تھی کہ اس کے نیچے کسی اور چیز کی گنجائش نہیں تھی، اور کوئی چیز تھی بھی نہیں۔ اس نے مجھے کام کا آدمی بنانے کا آغاز کر دیا تھا۔ ابھی وہ ہاتھ اٹھا کر ایک قیامت خیز انگڑائی لے کر چٹکتی چاندنی میں اپنے چاندی جیسے وجود کو نمایاں کر رہی تھی کہ میں نے جیپ روک کر اسے باہر دھکیل دیا۔ وہ ہلکی سی چیخ کے ساتھ زمین پر جا گری، اور اس سے پہلے کہ اٹھتی میں جیپ آگے بڑھا چکا تھا۔ عقب میں نے اسے اٹھ کر بھاگتے دیکھا۔ اس کی گالیاں یہاں تک آ رہی تھیں۔ کوئی 100 گز دور جا کر میں نے جیپ روک دی۔ یہ دیکھ کر وہ پوری رفتار سے لپکی۔ جیسے ہی وہ 10-11 گز کے فاصلے پر رہ گئی، میں نے جیپ دوبارہ آگے بڑھا دی اور پھر 100 گز بعد لے جا کر روک دی۔ اس بار وہ ناقابل اشاعت الفاظ کہتی جیپ تک آئی، لہٰذا میں نے پھر جیپ آگے بڑھا دی۔ اس بار وہ چپ چاپ سست قدموں سے اور ڈرتے ڈرتے جیپ تک آئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میں ایک بار پھر جیپ بھگا لے جاؤں گا، مگر میں نے اسے جیپ میں بیٹھنے کا موقع دیا۔ وہ بیٹھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہا، امید ہے کہ اب تم سمجھ گئی ہوگی کہ میں سخت ناقابل اصلاح قسم کا شخص ہوں۔ وہ روتی رہی اور دبی زبان میں نسبتاً بے ضرر گالیاں دیتی رہی۔ اچانک عقب سے جان کی آواز آئی، اگر اس کوتیا نے بھونکنا رونا بند نہ کیا تو اسے چلتی جیپ سے دھکا دے دینا۔ تم ہوش میں ابھی تک؟ تم نے کبھی مجھے مدہوش دیکھا ہے؟ وہ تو تھکن کی وجہ سے نیند آ گئی تھی، ابھی جا کر اس سے بھی ملاقات کرنی ہے۔ جان کا اشارہ لڑکی کی طرف تھا۔ میں نے لیزا سے پوچھا، تم کہاں سے آئی ہو؟ ویتنام سے، کیوریشین ہوں۔ میری ماں فرینچ فوجیوں کے جبر کا نشانہ بنی تھی، میں اس جبر کی یادگار ہوں۔ تمہاری ماں تو جبر کا شکار ہوئی تھی، تم کس خوشی میں اس پیشے میں آ گئی؟ پیشہ ور ماں کی بیٹی بھی پیشہ ور ہی نکلتی ہے۔ تو یوں کہو نا، فرینچ فوجیوں نے بلا معاوضہ استعمال کیا تھا۔ اس نے غضبناک نظر مجھ پر ڈالی اور چپ ہو گئی۔ البتہ جان نے کہا مارا۔ لیزا نے اسے زیر لب گالی دی جو صرف مجھے سنائی دی۔ لاجس میں داخل ہو کر ہم نے اپارٹمنٹ کا رخ کیا۔ میری توقع کے عین مطابق وہاں ویرانی تھی۔ اس دور دراز جزیرے پر پھیکی زندگی گزارنے والوں کے لیے میلہ غنیمت تھا، اور وہ سب تفریحات میں مگن تھے۔ حتیٰ کہ مجھے محافظ بھی کم نظر آئے۔ 2 فلور کے نگران سرے سے غائب تھے، اور یہ میرے لیے خاصی تسلی بخش صورتحال تھی۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ انڈین ملازمہ نے کھولا، اور جان کے ساتھ اس جامے سے باہر لڑکی کو دیکھ کر اس کا منہ بن گیا۔ اس نے مسکرا کر اردو میں لیزا اور جان کو ناقابل بیان جملوں سے نوازا۔ ظاہر ہے اسے نہیں معلوم تھا کہ جان بھی اردو جانتا ہے، اور جب اس نے اردو میں ہی کہا، میں اس وقت اپنا موڈ آف نہیں کرنا چاہتا، صبح دیکھ لوں گا تمہیں۔ یہ سن کر ملازمہ کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ گھگیاتے ہوئے جان کے قدموں میں گر گئی، اور وہ اسے ٹھوکر مار کر اندر چلا گیا۔ میں نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے ساوتری یاد تھی، جسے محض اتنی سی بات کی سزا ملی تھی کہ اس نے آقا کے مہمان کے ساتھ کھانا کھا لیا تھا۔ اس کی عافیت مجھے خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ بہرحال میں اس کے لیے کیا کر سکتا تھا؟
وہ میری طرف متوجہ ہوئی تو میں نے ہاتھ اٹھا کر اردو میں ہی کہا، مجھ سے سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جان گرے اپنی سی کرنے والا آدمی ہے اور میں اس کا قیدی ہوں۔ صاحب ایک بار معافی دلوا دو، ہم سے غلطی ہو گئی۔ معافی بھی مانگنا اسی سے، صبح تک وہ بھول گیا ہوگا۔ صاحب بہت ظالم ہے، پیار میں بھی تکلیف دیتا ہے، غصے میں تو مار ہی ڈالے گا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے سرد لہجے میں کہا اور اچانک اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے کھینچ کر بالکونی میں لے آیا۔ وہ سہمی ہوئی چڑیا کی طرح میری گرفت میں ساکت تھی۔ بالکونی میں آتے اس نے مجھ سے لپٹنے کی کوشش کی۔ اس کے خیال تھا میں اسے کسی اور نیت سے لایا تھا۔ میں نے اسے پیچھے دھکیلا اور سرگوشی کی، ہوش میں رہو، میں تمہیں اس لیے یہاں نہیں لایا، اور آہستہ سے بولنا۔ پھر کس لیے لایا ہو صاحب؟ ہم تمہاری ہر خدمت کریں گے۔ مجھے تمہاری وجود کی ضرورت نہیں ہے، البتہ ایک شرط پر تمہاری جان بچانے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ سر صاحب ہمیں ہر شرط منظور ہے۔ میں جو کہوں گا وہ کسی کے علم میں لائے بغیر کرنا ہوگا۔ میں کرے گی صاحب، اپنی کھال اتار کر آپ کے پیروں میں ڈال دے گی۔ مجھے تمہاری کھال کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب آ کر میرے کمرے میں سو جاؤ۔ صاحب میں تمہاری ہر خدمت کروں گی۔ ارے مجھے تمہاری خدمت کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ میں تمہارے تحفظ کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر جان گرے کا دماغ رات کو خراب ہوا تو وہ سوتے میں تمہارا گلا دبا دے گا۔ وہ خدمت کا خیال بھول کر ایک بار پھر سہم گئی۔ صاحب وہ ایسا ہی ظالم ہے۔ ایک بات اور یاد رکھنا، سوائے اس بالکونی کے کہیں مجھ سے ساری باتیں مت کرنا، جو بھی کی ہیں ہماری باتیں اور جگہوں پر سنی جاتی ہیں۔ میں خیال رکھوں گی صاحب۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تم کو میرا نام نہیں پتا؟ سمترا نام ہے ہمارا۔ سمترا کا تعلق شاید شمالی انڈیا سے تھا۔ پرکشش گندمی رنگت، بڑی بڑی آنکھیں اور متناسب جسم کے ساتھ وہ دلکش لڑکی تھی، اور اسے گھریلو کاموں کے ساتھ مردوں کا دل بہلانے کی تربیت دی گئی تھی۔ صبح کے خیال سے اس پر لرزہ طاری تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے ایک دو بار کوشش کی کہ میں اسے اپنی خدمت کا موقع دوں۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح اس کے بچنے کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ جب میں نے اسے کمرے سے نکالنے کی دھمکی دی تو وہ بادر ناخواستہ جا کر قالین پر لیٹ گئی۔ غالباً جان کے استقبال کے لیے اس نے ایک توبہ شکن قسم کا لباس پہن رکھا تھا۔ میں نے اسے درخواست کی کہ یہ لباس بدل لے، لیکن اس نے جان کے خوف کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ مجبوراً مجھے اجازت دینی پڑی کہ وہ اسی حلقے میں سو جائے۔ صبح میں جاگا تو وہ بدستور سو رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے اس کو جگایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ مارے خوف کے وہ رات کے بیشتر حصے میں جاگتی رہی تھی، اس لیے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے سمے ہوئے انداز میں پوچھا، کیا صاحب آیا تھا؟ آنے والا ہوگا، جا کر اس کے لیے ناشتہ بناؤ۔ وہ مجھے مار دے گا، میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے مارنے کا فیصلہ کر لیا نا، تو میں یہاں بھی تمہیں بچا نہیں سکوں گا۔ بہتر ہے باہر نکل کر حالات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرو، اور کوشش یہ بھی کرو کہ جان کا غصہ کم ہو جائے۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں۔ وہ بمشکل کمرے سے نکلنے پر آمادہ ہوئی۔ جان اپنی نئی محبوبہ کے ساتھ سو رہا تھا۔ میں ورزش کرنے بالکونی میں آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد جان بھی گاؤن کی ڈوریاں کستا وہاں آیا۔ کہاں ہے وہ ارافہ؟ رات میں نے اسے دیکھا تھا، اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ میرا اندازہ درست تھا، میں نے اسی وجہ سے اسے اپنے کمرے میں پناہ دی تھی کہ تم رات کو تیش میں آ کر اسے نہ مار دو۔ جان مسکرا دیا۔ اتنی مشکل سے تو ایک اچھی چیز ہاتھ لگی ہے، میں اسے اتنی سی بات پر کیوں مارنے لگا؟ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ تم اسے سزا نہیں دو گے؟ سزا تو میں اسے دوں گا، ویسے تم کیا چاہتے ہو؟ میں بھلا کیا چاہنے لگا، مرضی ہے تمہاری۔ ویسے میں نے تمہیں اسے بالکونی میں دبوچ کر لے جاتے دیکھا تھا، تو وہ رات تمہارے کمرے میں رہی تھی۔ اگر تمہیں زیادہ، میں نے بتایا نا کہ صرف اس وجہ سے اسے اپنے کمرے میں برداشت کیا کہ اسے تمہاری طرف سے خطرہ تھا۔ اچھا، ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ سنو، تم میرے باپ نہیں ہو، خدا نہ کرے جو میں تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کروں، اور نہ ہی تم میرے نگران ہو۔ اوکے، غصہ مت کرو، میں نے کب تم پر شک کیا، میرے فرشتے۔ وہ کتیا کیا کر رہی ہے؟ ابھی تک تمہارے کمرے میں پڑی ہے، ناشتہ بنا رہی ہے، اور شاید ڈر کے مارے مری جا رہی ہے۔ میں اسے معاف کر دوں گا، لیکن اسے ڈرا کر۔ زبان دراز عورتیں مجھے پسند نہیں ہیں۔ وہ کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ تقدیر انہیں منہ میں زبان دے کر پیدا کرتی ہے۔ سمترا نے ناشتہ بنایا۔ اس کی حالت صبح کی نسبت بہتر تھی، جیسے اس نے خود کو حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی۔ جان البتہ بے حد سنجیدہ تھا۔ ناشتے کے بعد وہ تیار ہونے چلا گیا۔ سمترا لپک کر آئی۔ موڈ کیسا ہے صاحب کا؟ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، دیکھو، لیکن امید بھی رکھو، ہو سکتا اس کے دل میں دیا آ جائے۔ نہیں صاحب، مجھے بدترین سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے، یہ لوگ کہاں کسی کو معاف کرتے ہیں۔
میں نے آواز نکالے بغیر اسے بتانے کی کوشش کی کہ صاحب نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اس کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ بات سمجھ گئی ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر تیار ہوا۔ جان مجھ سے پہلے روانہ ہو جاتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں اپارٹمنٹ سے نکلا۔ حسب معمول عبدالقیوم راستے میں مل گیا۔ اس نے پارکنگ میں آ کر مجھے بتایا، آج سامان مل جائے گا، میں اسے گھر کے سودے میں چھپا کر لاؤں گا۔ اس کا اشارہ بموں کی طرف تھا۔ مجھے کل بڑا بھائی ملا تھا، اس نے مجھے تفصیل سے سمجھا دیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ بتاؤ، وہ تخوری کا سامان کہاں سے لاؤ گے؟ وہ لانے کا کیا ضرورت ہے شاپ؟ میرا شاپ تیراکی کا شوقین ہے، اس کے پاس شاپ کچھ ہے، کئی آکسیجن سلنڈر ہے اور شوٹ ہے، پر ایک مسئلہ ہے، اپنے فلور کے محافظ کے علم لائے بغیر میں اسے مطلوبہ جگہ کیسے پہنچائے گا؟ صرف چھٹے فلور کے گارڈ کو ہٹانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا کیا؟ ہاں، کیونکہ مجھے چٹان کے اوپری روشتے سے جانا ہے، اس روشتے پر واحد محافظ ہوتا ہے، ممکن ہے مجھے اس کو ہلاک کرنا پڑے۔ میرا خیال اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ بتاؤ کہ اس محافظ کو کتنی دیر کے لیے ہٹانا پڑے گا؟ صرف چند منٹ کے لیے، کیونکہ میں اسے شامہ نہیں دکھانا چاہتا، ورنہ اس کے سامنے بے شمار بار اوپر جا چکا ہوں۔ بہانہ یہی ہوتا ہے کہ نیند نہیں آ رہی، اس لیے کھلی فضا میں ٹہلنے جا رہا ہوں۔ تم فکر مت کرو، میں محافظ کو وہاں سے ہٹانے کا بندوبست کر دوں گا، لیکن اس نے واپسی میں تمہیں دیکھ لیا تو شک نہیں کرے؟ نہیں، کیونکہ آتے وقت میں خالی ہاتھ ہوں گا، بلکہ وہ میری رپورٹ ہی نہیں کرے گا، کیونکہ میرے جاتے وقت وہ مجھے چیک نہیں کرے گا۔ اسے کتنے بجے ہٹانا ہوگا؟ 12 بجے۔ میں اس وقت نکل کر اسے چیک کروں گا، اگر وہ موجود نہ ہوا تو سامان لے جاؤں گا۔ بس، وہ 12 بجے اپنی جگہ پر نہیں ہوگا۔ کوئی اور بات کہنی ہے؟ نہیں۔ عبدالقیوم اپنی سائیکل پر بیٹھ کر رخصت ہو گیا اور میں واپس اپارٹمنٹ میں لوٹ آیا۔ سمترا نے دروازہ کھولا۔ میں اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا اندر گھس گیا، اسے بالکنی تک لایا۔ وقت کم ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے جھوٹ بول کر تمہاری جان بچا لی ہے کہ رات تم نشے میں تھی، اور اب وعدے کے مطابق تمہیں میرا کام کرنا ہے۔ تم حکم کرو صاحب، میں ہر کام کے لیے تیار ہوں۔ اس کے لہجے کی شوخی بتا رہی تھی کہ وہ کس طرح کے کام کے لیے تیار ہے۔ بہرحال میں نے بھی اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آج رات تم میرے کمرے میں رہو گی، میں جان گرے کو بھی کہہ دوں گا۔ جو آپ کا حکم صاحب، اس نے اس انداز میں کہا جیسے پہلے سے ہی سمجھ گئی ہو۔ اور یہ بات پہلے سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جب میں واپس آ کر تمہیں اپنے کمرے میں لے جانے کی بات کروں تو بالکل انجان بن جانا۔ آپ چنتا مت کرو صاحب، بس میری اداکاری دیکھنا۔ وہ لہک کر بولی۔ میں نیچے آیا تو مجھے لے جانے والا نگران بیزار بیٹھا تھا۔ میں 1 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو نہ کرتے لاٹ صاحب، کیا میں نے تمہیں اس کام کے لیے کہا ہے؟ اب چلو، مجھے پہلی دیر ہو رہی ہے۔ تم نے کہیں نہیں جانا، مجھے پتہ چلا ہے تم سارا دن میرے پیرول پر ہوتے ہو اور مجھے چھوڑ کر سارا دن کے لیے غائب ہو جاتے ہو۔ میں تمہاری شکایت کروں گا۔ سوری جناب، اب میں ہر وقت ڈیوٹی پر رہا کروں گا، اس نے خون کے گھونٹ پی کر کہا۔ دوپہر کے وقت جب میں اور جوریا لنچ کے لیے نکلے تو وہ وہیں تھا۔ میں نے کمال فراخ دلی سے اس کو چھٹی دی تھی۔ جاؤ، لنچ کر کے آ جاؤ۔ میں جوریل سے بات کرنے کا موقع کیسے گنوا سکتا تھا؟ میں نے اسے بتایا کہ بغاوت کرنے والوں تک اس کا نام پہنچا دیا گیا تھا اور جس روز مسلح کارروائی ہوگی اسے بھی اسلحہ دے دیا جائے گا۔ اس دوران وہ اپنے ارد گرد موجود افراد کو احتیاط سے جانچے کہ ضرورت پڑنے پر ان میں سے کون کون بغاوت میں حصہ لے گا۔ وہ بولا، تم فکر مت کرو بردر، ان میں سے ہر ایک حصہ لے گا، جو پیچھے ہٹا اسے میں خود گولی مار دوں گا۔ یہی رویہ مناسب رہے گا، ورنہ این ممکن ہے این وقت پر یہی لوگ ہمیں مروا دیں۔ عملی طور پر حصہ لینے والے بے شک کم ہوں، مگر بغاوت کا تاثر اتنا بھرپور ہونا چاہیے کہ جزیرے کے گارڈز بوکھلا کر ہتھیار ڈال دیں۔ میں سارا دن بے چینی سے واپسی کے وقت کا انتظار کرتا رہا۔ جان نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ گھر جانے کی زحمت نہیں کرے گا، دفتر سے کلب چلا جائے گا اور مقابلے دیکھ کر واپس آئے گا۔ لیزا اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ممکن تھا آج اسے کوئی نئی حسینہ مل جاتی، کیونکہ لیزا نے اسے متاثر نہیں کیا تھا۔ ایک خطرہ تھا کہ اسے کوئی لڑکی نہ ملتی تو وہ جلدی گھر آ جاتا سمترا کے چکر میں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ سمترا آج رات اس کے پاس رہے۔ 6 بجتے میں جمنیزیم سے نکل گیا۔ ڈرائیور نما نگران نے مجھے لاجز کی پارکنگ میں چھوڑا۔ میں اوپر جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ عبدالقیوم بم کس طرح اندر لائے گا، جبکہ داخلی دروازے پر بم کا سراغ لگانے والا آلہ لگا تھا۔ یقیناً اس کے دماغ میں اس کا کوئی نہ کوئی حل ہوگا۔ میں اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو سمترا نے بند سنور کر میرا استقبال کیا۔ اس نے ساڑی پہن رکھی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ جان مجھ سے پہلے نہیں آ گیا، ورنہ وہ کلب اور ارینا کے مقابلے وغیرہ سب بھول جاتا۔ یہ اتنی تیاری کس خوشی میں؟ بس ایسے ہی، وہ شوخی سے بولی۔ اوکے، میرے لیے چائے بنا کر لاؤں۔ میں نے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا تو وہ بجھ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کروں گا۔ وہ کچن کی طرف چلی گئی۔
میں نے نہا دھو کر کپڑے بدلے اور باہر آئے تو اس نے چائے لوازمات کے ساتھ تیار کر رکھی تھی۔ بالکنی میں لے آؤ۔ وہ میرے لیے چائے لے کر آئی۔ میں نے آپ کے لیے پکوڑے اور چٹنی بنائی ہے۔ یہ کیا نا تم نے اچھا کام۔ میں نے خوش ہو کر پلیٹ لے لی۔ صاحب، کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگی؟ کیوں نہیں، تم اچھی ہو۔ میں نے پکوڑوں سے انصاف کرتے ہوئے کہا، کتنے عرصے بعد اپنے علاقے کی کوئی چیز کھانے کو ملی تھی، ورنہ پھیکے سیٹے کھانے کھا کر زبان اپنے کھانوں کا ذائقہ ہی بھولتی جا رہی تھی۔ پکوڑے تھے بھی مزے کے۔ میں نے تعریف کی تو وہ کھل اٹھی، پھر ذرا ناز سے بولی، صاحب ابھی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اچھی لگ رہی ہوں۔ میں نے بے دہانی سے کہا تو وہ تب کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد برتن اٹھانے آئی تو میں نے کہا، سنو، یہ لباس بدل لو اور ذرا بے حال سا حلیہ بنا لو، ایسا نہ ہو کہ جون آئے اور تم پر فریختہ ہو جائے، پھر میں منہ دیکھتا رہ جاؤں گا۔ اچھا، اس لیے میرا بننا سورنا اچھا نہیں لگ رہا تھا آپ کو؟ میں چاہتا ہوں آج رات تم میرے پاس رہو۔ میں نے سنجیدگی سے کہا تو وہ شرما کر وہاں سے چلی گئی۔ خیریت گزری کہ جان گرے نہیں آیا۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے سمترا سے کہا، کاموں سے فارغ ہو کر میرے کمرے میں آ جاؤ، لیکن کمرے کے بجائے میں بالکنی کی طرف چلا گیا۔ سمترا کو جو سمجھانا تھا وہ کمرے میں ممکن نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر بعد آئی۔ صاحب، کمرے میں نہیں چلنا؟ میری بات غور سے سنو، مجھے تم سے جو کام ہے وہ کمرے کا نہیں ہے بلکہ باہر کا ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ میں نے اس کے کان میں سرگوشیوں میں بتایا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ ڈر گئی۔ لیکن کیوں صاحب، آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ سمترا، میں نے جان سے تمہیں بچایا ہے۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ میں نے تمہارے لیے اچھا کام کیا ہے تو میرے کام آؤ، اور اگر تم نہیں کرنا چاہتی تو انکار کر دو، مگر کوئی سوال مت کرو۔ صاحب، وہ مان جائے گا۔ تمہارے حسن میں وہ قوت ہے کہ کوئی بھی کھینچا چلا آئے گا۔ تم پر تو اثر نہیں ہوا صاحب۔ ایسی بات نہیں ہے سمترا، اچھی چیز سب کو اچھی لگتی ہے۔ اگر میں کہوں کہ تمہارے حسن نے مجھے متاثر نہیں کیا تو یہ جھوٹ ہوگا، مگر بات اتنی سی ہے کہ میں ایسا آدمی نہیں ہوں۔ تم شادی شدہ ہو ویسے؟ ہاں صاحب، میرے 2 بچے تھے جب مجھے اغوا کیا گیا۔ اغوا کرنے والے میرے شوہر کے دوست تھے۔ انہوں نے پہلے پیسہ دکھا کر مجھے رام کرنے کی کوشش کی۔ جب میں نے انکار کیا تو مجھے اٹھا لیا گیا۔ 1 مہینہ انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھا، اور جب ان 2 راکشسوں کا دل بھر گیا تو مجھے دھندا کرنے والوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ مختلف لوگوں کے پاس سے ہوتی ہوئی یہاں آئی ہوں۔ پہلے ایک صاحب کے پاس تھی، لیکن اس کا دل بھر گیا تو مجھے واپس کر دیا۔ بعد میں جان صاحب لے آیا۔ اب میں اسے کیا کہتا؟ مجھے افسوس ہے سمترا۔ اس نے آنسو صاف کیا۔ صاحب، میں آپ کے لیے کام کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، کچھ بھی نہ کرنا پڑے۔ تمہاری اس قربانی کی قدر میرے دل میں ہمیشہ رہے گی۔ اب جا کر کوئی نائٹی ٹائپ کا لباس پہن کر آ جاؤ۔ وہ اپنے کمرے کی طرف گئی۔ اس وقت 10 بج رہے تھے اور 2 گھنٹے باقی تھے۔ میں جان کے بارے میں فکر مند تھا کہ وہ وقت سے پہلے آئے یا 12 بجے کے بعد آئے۔ عین وقت پر آ گیا تو مسئلہ ہوگا، وہ شک کر سکتا تھا۔ سمترا لباس بدل کر آ گئی۔ اس نے ایسی نائٹی پہنی تھی جس میں اس کا جسم جھلک رہا تھا۔ میں نے نظر چراتے ہوئے کہا، سمترا، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ اپنے گھر والے یا بچوں کے پاس واپس چلی جاؤ؟ کیوں نہیں چاہتا صاحب، 1 سال سے زیادہ ہو گیا ان کی صورتوں کو دیکھے۔ وہ تڑپ کر بولی۔ میں نے کمرے میں رکھا CD پلیئر آن کر دیا تاکہ اس کی چیختی چنگھاڑتی موسیقی میں ہماری آواز باہر نہ جائے۔ 11:30 بجے میں نے سمترا کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اپارٹمنٹ سے نکلنے سے پہلے اس نے شراب کا ڈبل پیک لگا لیا تھا تاکہ نشے کی بہتر اداکاری کر سکے۔ ہم فلور گارڈز کی نظروں سے بچتے بچاتے 6ٹھے فلور تک پہنچے۔ آج بھی لاجز میں ویرانی پھیلی تھی۔ 6ٹھے فلور کا گارڈ البتہ ڈیوٹی پر تھا۔ میں گیلری کے کونے پر رک گیا اور سمترا لڑکھڑاتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ وہ لباس سے بے حال اور نشے میں دھت خوبصورت عورت دیکھ کر پریشان بھی ہوا اور اس کے چہرے پر حوث بھرے تاثرات بھی نمودار ہوئے۔ سمترا کو اسے آمادہ کرنے میں مشکل سے 2 منٹ لگے ہوں گے۔ وہ اسے لے کر ایک طرف روانہ ہو گیا۔ میں تیزی سے عبدالقیوم والے اپارٹمنٹ کی طرف گیا۔ دستک کے جواب میں وہی آیا۔ مجھے دیکھتے وہ تیزی سے حرکت میں آ گیا۔ 2 بڑے بیگز میں اس نے سامان تیار کر رکھا تھا، ایک مجھے دیا اور دوسرا خود لیا۔ ہم تقریباً بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر چٹان کے اوپری حصے تک جا پہنچے۔ یہ جگہ سطح سمندر سے کوئی 150 فٹ بلند تھی۔ اس طرف عبدالقیوم نے نشیب کی طرف جاتے راستے پر اشارہ کیا۔ چٹان کی اترائی مشکل اور خطرناک تھی۔ پاؤں کی ذرا سی لغزش ہمیں براہ راست نیچے پہنچا سکتی تھی۔ ہانپتے کانپتے ہم نیچے پہنچے۔ چٹان ایک بار پھر پانی تک آئی تھی۔ اصل میں اس کے 2 طرف پانی تھا۔ سامنے والے حصے میں بندرگاہ تھی اور اس طرف ساحل تھا۔ عبدالقیوم نے دونوں بیگ چٹانوں کے درمیان چھپا دیے۔ میں نے اس جگہ کو ذہن نشین کر لیا۔ عبدالقیوم، اس طرف سے بندرگاہ کی جانب کیسے جائیں گے؟ راستہ ہے بردر، اب واپس چلو۔ پہلے تم جانا، میں بعد میں آؤں گا۔ ویسے تم نے گارڈ کو کس طرح ہٹایا؟
मैं सारी उम्र इस बात पर शर्मिंदा रहूंगा। मैंने सर झुका कर कहा और फिर उसे सुमित्रा के बारे में बता दिया। वो मुतासिर हुआ। उस लड़की का कुर्बानी रायगा नहीं जाएगा इंशाल्लाह। मैंने चट्टान पर चढ़ते हुए कहा। ऊपर आते ही मैंने सीढ़ियों का रुख किया। गार्ड अभी तक गायब था। मैं वापस अपार्टमेंट की तरफ आ गया। जैसे ही मैं अंदर आया मुझे एहसास हुआ कि जॉन आ गया है। उसके कमरे में रोशनी थी। मेरे कमरे का सीडी प्लेयर बदस्तूर चल रहा था। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। हम दरवाज़ा खुला ही छोड़ गए थे और जॉन ने भी उसे अंदर से बंद नहीं किया था। तो क्या उसे पता चल गया था कि हम अपने कमरे में नहीं हैं? मैं दबे कदम अपने कमरे में आ गया, प्लेयर बंद किया। अब मुझे सुमित्रा का इंतज़ार था। मेरा अंदाज़ा था कि वो 1 घंटे में आ जाएगी, क्योंकि गार्ड ज़्यादा देर अपनी ड्यूटी से दूर नहीं रह सकता था। मगर 1 बज गया और वो नहीं आई। मैं फिक्र के आलम में टहलता रहा। जॉन आज भी किसी औरत के साथ आया था, क्योंकि अंदर से 1-2 बार किसी औरत के हंसने की आवाज़ आई थी। 2 बजे और फिर 3 बज गए। जब मैं सुमित्रा की तलाश में जाने का इरादा कर रहा था तो दरवाजे पर दस्तक हुई और दरवाज़ा खुलते ही गिरने के अंदाज में वो अंदर आई। उसका हुलिया और जिस्म के निशान बता रहे थे कि उसके साथ क्या सलूक हुआ है। मैं उसे सहारा देकर अंदर लाया। फिर से ऑरेंज जूस लाकर उसे दिया। उसे पीकर उसके हवास बहाल हुए। सुमित्रा, इतनी देर क्यों लगा दी? उसकी शिकवा करना नजरों से मैं शर्मिंदा हो गया। वो 3 हरामजादे थे, मुझे जाने नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से आई हूँ। सुमित्रा, तुम आराम करो। मैंने ज़बरदस्ती उसे अपने बिस्तर पर लिटा दिया और खुद एक तरफ कालीन पर दराज हो गया। मैं उससे ज़्यादा पूछगछ नहीं कर सकता था, मगर उसके अंदाज से लग रहा था कि वो अपने मिशन में कामयाब रही थी। सुबह जॉन का रवैया नॉर्मल था। उसने नहीं पूछा कि रात मैं और सुमित्रा कहाँ गए थे। वैसे मैंने सोच लिया था कि अगर वो पूछता भी तो मैं यही बताता कि हम ऊपर टहलने गए थे। उस रोज़ वो जल्दी चला गया।